सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और ये बता दें कि इमरान खान और उसकी बेगम को लंबी सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना केस में। 17 साल बताई जा रही है। और ये जो भी फैसला हुआ इसके बारे में खान साहब से पूछे। खान साहब, इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई? देखें, ये दो मुकदमा पे सुनाई गई है अलग अलग। एक मुकदमे में जो है वो 10 साल है और एक मुकदमे में जो है वो 7 साल है और दोनों को 10 साल 7 साल की है। और नई तवजीह जो हुकूमत ने बयान की है, हुकूमत के वजीर इत्तलात ने उसने कहा है जो पहली सजाएं दी हुई ऑलरेडी 13 साल की, वो खत्म होने के बाद ये सजाएं शुरू होंगी। और ये चीज जो है शक में डालती है, इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि दोनों मुकदमात में जज अलग अलग है, अदालतें अलग अलग हैं, जो जुर्म है वो अलग अलग है। तो उसके अंदर उसके मुताबिक उनको अपना फैसला करना चाहिए। तो जहाँ ये फैसला कि जी फलानी सजा जो है वो खत्म होगी फिर ये वाली शुरू होगी, ये कानूनी पेचीदगियों का काम है। ये सियासी बयान मुझे ज्यादा लगता है और इसमें अगर हुकूमत ऐसा करती है तो ये खुली खिलाफ वर्जी कानून की और जिसे कहना चाहिए ज्यादती है इमरान खान के या उसकी फैमिली के साथ इस किस्म का फैसला करना। बाकी जहां तक आपको पता है कि ये तोशाखाना से सबने ही हाथ रखे हुए हैं, किसी के भी हाथ खाली नहीं, चाहे वो रजा गिलानी हो, चाहे वो परवेज साहब हो, अपने गुजर खान के नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो पीपल पार्टी, या आसिफ जरदारी हो, जो जो इक़्तिदार में रहा है सब ने उसके ऊपर हाथ साफ किया हुआ है। इसलिए इमरान खान साहब की उन्हें तो या तो उन्हें भी सजाएं दी ना उन्हें कभी सजाएं दी गई हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है धमकाने के लिए, जब जरूरत पड़े किसी को दबाना हो, किसी को मर्जी का फैसला करवाना हो, उस वक्त इन किस्म के मामला जो है निकाल के सामने रख दिए जाते हैं, फाइलें खोल दी जाती हैं। वरना बेसिकली तोशाखाना का मुकदमा इतना बड़ा मुकदमा बनता नहीं कि आप सता जिस बंदे ने हार चुरा लिया तुर्की के वज़ीर आज़म की बेगम का, उसके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं बना, उसको किसी ने पूछा। तो बहरहाल ये तो इमरान खान साहब को बाहर धकेलने के लिए, सियासत से बाहर रखने के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और जिनके पास ताकत है वो कभी ना कभी इसमें कामयाब हो ही जाएंगे। खसब अदालत नहीं लगी सही तरीके से, वकील जो है उनको अपनी वहां पे जाने दिया, जेल में जाके एक जज को कह दिया इतनी सजा सुना दो। इससे पहले और भी यास्मीन राशिद है और भी लोग हैं, उनको भी 10-10 साल का रगड़ा डाल दिया 9 मई में। आप देख रहे हैं कि पीटीआई को खत्म कर दिया जाएगा इस तरह? पाकिस्तान की जो एहतसाब अदालतें हैं ना, उनका माजी ऐसा ही है। उनको हमेशा इस्तेमाल किया गया है और इस केस में भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मकसद इसका यही होता है कि जिस बंदे के खिलाफ ही मुकदमा किया जाए उसको अंडर प्रेशर लाया जाए, उससे जो बातें मनवाना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि वो सियासत छोड़ दे, सियासत से बाहर हो जाए, पार्टी खत्म कर दे। मुमकिन है इस किस्म के मामला उनके साथ तय करवाने के लिए उसे अंडर प्रेशर लिया जा रहा है और ले रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की एहतसाब अदालतों में हमेशा यही कहानी जो है वो दोहराई जाती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सबको सजाएं हुई थी, एक ही रात में सबके केस खत्म कर दिए गए थे। बस जब बात मान लेता है जो ताकतवर हल्कों की, तो उनके मामला साफ होने शुरू होते हैं, क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। ये भी अगर मान ले उनकी बात तो इनके मामला भी सीधे हो जाएंगे, जिसके लिए कोशिश तो कहा जाता है कई बार की गई है, लेकिन इमरान खान साहब विजिट जो है उसकी वजह से मामला तो अभी तक लाइन पर नहीं आए। बांग्लादेश में हालात एक दफा फिर खराब हो गए। हाँ, वो बाहर के हालात उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। वो तो आबादी वाले मुल्क हैं, उनके अंदर ये लड़ाई झगड़े और ये एहतियाज वाली सियासत जो है बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है वो यकीन वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी वक्त के ऊपर। बांग्लादेश ने काफी कुछ हालात से सबक सीखा है और अपने आप को काफी डायरेक्शन जो है दुरुस्त कर ली है। खैर, थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे नजर डालते हैं। ये इसराइल के साथ तो मामला तय नहीं हो रहे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी हो शायद अमेरिका से,
پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت؟ پاکستان اس وقت جو بظاہر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو پارٹ لے رہا ہے اس میں، جو وہاں پر فوج رکھی جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بعض سوالات رکھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، ان سوالات کے ساتھ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ فوج اناؤنس نہیں ہو سکی کن کن ملکوں کی ہوگی، کس کس ملک کی ہوگی اور کس کس پرسنٹیج کے حساب سے ہوگی، یا اس کا سربراہ کون ہوگا، کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہوگی، یہ سوالات جو ہیں وہ، لیکن یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کل کی پریس کانفرنس سے کہ بھائی پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان کی فوج بھی وہ بھی اس میں رکھا جائے گا۔ اب بعض سوالات جو پاکستان نے رکھے ہیں اب وہ کیا ہے یہ تو ابھی نہیں پتہ لگ رہا، لیکن ممکن ہو سکتا ہے یہی ہو کہ بھائی حماس والی جو شرط رکھی ہوئی ہے امریکہ نے کہ بھائی حماس یا اسرائیل نے کہ حماس کی جو ہے ایکٹیویٹیز بند کی جائیں، یہ فوج جو ہے حماس کے خلاف بھی کام کرے، تو ممکن ہے کہ وہ چیز رکاوٹ ہو اور پاکستان حماس کے خلاف اقدامات نہ اٹھانا چاہتا ہو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو اسحاق ڈار صاحب نے پیچھے بیانات دیے ہیں 2-3 دفعہ، اس کے پس منظر میں کہ ممکن ہے کہ یہ بات رکاوٹ بن رہی ہو۔ خان صاحب، یہ جو معاملہ ہے اسرائیل کا اور جو بھی اس وقت ایشو چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں حل ہو جائے گا یا مزید اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جب اگلے فیصلہ کر کے کھڑے ہو گئے نا کہ حماس کو ختم کرنا ہے تو وہ اپنی بات کروا کے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کے جتنے بھی باقی مسلمان ممالک ہیں انہوں نے پچھلی کارروائی دیکھ لیں کہ زبانی گفت و شنید تو کرتے ہیں، بیان بازی تو کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی حماس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، نہ صرف حماس سے بلکہ تمام جتنی بھی ایسی شدت پسند تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں، جو بھی فلسطین کے اندر جو امن کو خراب کرنے والی قوتیں ہیں ان کے خلاف مسلمان ممالک نہیں اٹھتے، نہ ان کو نہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگلوں نے اگر فائدہ اسی میں ہے کہ جو اس وقت فارمولہ لے کے چل رہے ہیں ٹرمپ صاحب اور اس سے مسلمان ممالک بھی راضی ہیں، تو پھر اس کے اوپر عمل کر لینی چاہیے، حماس سے جان چھڑا لینی چاہیے، اور البتہ یہ جو شرط ہے کہ بھائی سارے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے اوپر پریشر جو ہے امریکہ کا وہ کام شاید نہ کر سکے، اور اس میں بھی ہر مسلمان ممالک کو انڈیپینڈنٹ چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی خود بنائے، جب وہ چاہتا ہے وہ اس کو ریسیو کرے، صرف یہ تو امریکہ کے ڈنڈے کے تحت اس کو منظور کر لیا جائے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال امریکہ اس وقت جس بات پہ تلا ہوا ہے نظر یہی آتا ہے کہ وہ کروا کے رہے گا یہ کام۔ حضرت روس کے صدر کا کل بھی بات کہی تھی، مگر وہ تو بڑے غلط الفاظ یورپین لیڈرشپ کے متعلق کہ شمائندہ کہہ دیا، ایسے الفاظ زیب دیتے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی طور پر تو بڑی طاقتوں کو زیب نہیں دیتے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے سیاست کے اندر، ایک کام جس کے لیے بہرحال ایک حل تلاش کیا جا رہا ہے، اور وہ امریکن وزیر خارجہ نے روز ان کا بیان آ جاتا ہے کہ ہاں پہلے سے بہتر پوزیشن میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پروگرس تو ہو رہی ہے، تو اس دوران روس کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور جو جس حل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے اندر تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ دھمکیاں دینی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آج کل جو ٹریول کا کوئی ایشو بنا گیا، کیا ہوا یہ؟ دیکھیں، ٹریول کا ایشو اس لیے بن گیا ہے کہ ایک تو چھٹیوں کا سیزن شروع ہوا ہے، اور چھٹیوں میں ہمیشہ ہی اس طرح ٹریفک جو ہے وہ ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ جو RDSA کی رپورٹ کل کی شام کی نکلی ہے، کل سے چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہر جگہ جو ہے وہ باقاعدہ روٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں کہ ان روٹس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ٹریول ابھی نہ کریں یا صبر کے ساتھ ٹریول کریں، وہاں پہ لوگوں کو اندازہ کروا رہے ہیں وہ کبھی ایک گھنٹے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، روٹس وغیرہ انہوں نے اناؤنس کر دیے ہوئے ہیں RDSA نے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریلوے کے بہت سارے ٹریک جو ہیں جرمنی کے اندر وہ اس وقت ریپیئر ہو رہے ہیں، ریلوے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہم نے اس وقت ریپیئر کا کام روک دیا ہے کرسمس کے دوران، لیکن لائنیں اس حد تک متاثر ہیں سسٹم کے، وہ ہماری لائنیں جو ہے ٹریول جو ہے لوگوں کا متاثر ہوگا، اس کے لیے ذہنوں کو طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ اب تک جو سیزن ہے 21 سے لے کے 10 جنوری تک کا، اس کے وہ کہتے ہیں 50 لاکھ ریلوے کے ٹکٹ جو ہے وہ بک چکے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 6% زیادہ ہے۔
تو اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں. باقی جہاں تک ایئرپورٹس ہے، یورپ کے بیشتر ایئرپورٹس پر اس وقت اسٹرائک ہے. انگلینڈ کا لیوٹن ایئرپورٹ، ہیتھرو ایئرپورٹ اور بھی ایک دو ایئرپورٹ ہیں جن کے اوپر اس وقت سٹاف جو ہے وہ گراؤنڈ سٹاف وہ سلو کام کر رہا ہے یا آدھا دن کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک رک رہی ہے. اس طرح اسکینڈینیویا کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوپن ہیگن، اسٹاک ہولم، ناروے، ان سب کے اوپر جو ہے اس وقت اسٹرائک چل رہی ہے اور لوگ سلو کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے پوری لسٹ بنوائی ہے ایئرپورٹس کی، جس ایئرپورٹس کے اوپر اس وقت سلو کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ آپ کو جاتی ہی فلائٹ ہی مل جائے گی یا آپ کو گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا. اسپین کے اندر بھی ایئرپورٹوں کی ایک پوری لسٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے کہ وہاں پر بھی اس وقت اسٹرائک چل رہی ہے. اور جنوری سے 10 جنوری سے وہ کہتے ہیں کہ اٹلی جو ہے اس کے ایئرپورٹس بھی جو ہے اس اسٹرائک میں شامل ہو جائیں گے. آج کل وہ اسٹرائک پہ نہیں ہے لیکن 10 جنوری سے اٹلی کے متعدد ایئرپورٹ جو ہے وہ اس اسٹرائک میں شامل ہوں گے. لوگوں کا ٹریول جو ہے متاثر ہوگا. باہر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کروایا جا رہا ہے کہ بھئی آنے والے دنوں کے اندر جو ٹریول کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. جی خان صاحب، میں یہ دیکھ رہا تھا یہاں پہ انگلینڈ میں مختلف جو کھانے پینے کے سٹور ہیں، لیڈل ہے، سینسبری ہے یا ایل ڈی ہے یا یورپ میں، انہوں نے کافی سستی چیزیں لگا دی ہیں کھانے پینے کی، پینسوں کے حساب سے، سینٹوں کے حساب سے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمام لوگ خرید سکیں یہ چیزیں. جس کو ضرورت ہے وہ یقیناً خرید لے گا. پھر یہ کہ سیزن جو ہے وہ موسم سرما کا ہے، اس لیے اگر کچھ اور اسٹاک بھی لوگوں کو لینا پڑ گیا، جب چیز سستی مل رہی ہے تو لوگ اور اسٹاک بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرسمس ہوتی ہے تو سستا کر دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ خرید سکیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی جو کرسمس کا خاص ماحول ہے جس کا تعلق کرسمس سے ہے، اس کی بائنگ تو ختم ہو گئی ہوئی ہے. وہ جن کے پاس بچا ہوا ہے اس کو یقیناً بہت آدھی سے بھی کم پرائز پر دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کرسمس کا ماحول ختم ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہی ہے کہ تمام دکانوں کا سودا جو ہے دکانیں خالی ہو چکی ہیں ان چیزوں سے. تو یہ بہرحال یہ یورپ کی خوبی ہے کہ یہ کرسمس کے دوران کسی قسم کا ایک تو ریٹ نہیں بڑھاتے، اور یہ ہے کہ بھائی غریب کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس کو خریدنے کی ساتھ نہ ہو. وہ پھر ایسی پرائسیں کم کر دیتے ہیں کہ بھائی لوگ کرسمس کے آخری دنوں میں آ کے وہ چیزیں خرید سکیں. ہاں صاحب، آخر پہ بڑا ایک اہم سوال، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ایک ربوہ مسلم کالونی سے مولانا صاحب کی کہ نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں، میں نہیں دیکھی. چلیں چھوڑ دیتے یہاں پہ. چینل کو ناظرین سبسکرائب کریں، جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر السلام. ایک پروگرام کل کیا تھا، لوگوں نے کچھ کامنٹس کیے، اس پر آج میں نے کہا بات چیت کرے گی. اور وہ آپ سب کے علم میں ہے جو مولانا وہاں پہ مسلم کالونی ربوہ میں یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام احمدی لیتے ہیں تو میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی تھا. اور جب بھی یہ وہاں سے درود پڑھتے ہیں یا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میرے لیے یا مسلم کالونی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ سب کے لیے یہ مشکل پیدا ہوتی ہو. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا. یہی میں نے کہا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے. تو اس پر کامنٹس لوگوں نے کیے. اب شیطان کو تکلیف ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جا کے مولوی صاحب کو کنکریاں بھی ماریں، یہ مقصد نہیں ہے. لیکن میں پہلا جناب یہ کامنٹس آیا کہ جو مرتد ہیں وہ جناب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ جو مرتد ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ویسے نہیں لے گا. ایک سیدھی سی بات ہے. تو آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو مرتد کہتے رہے؟ پہلے اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ کیا چیز ہے. آپ کو اس طرح کے مسلمان ہو، آپ کون سے اسلام کے مطابق چل رہے ہو. پچھلی تاریخ پڑھے اسلامی تو وہاں پہ مجھے بتائیے، یا کسی یہاں پہ عام پبلک ہے، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ جا کے لوگوں کو صبح صبح اٹھاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھو. کوئی یہاں پہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، کوئی جا کے صلی اللہ یا درود پڑھتا وہاں پہ؟ کوئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا وہاں پہ آپ کو ایسی آوازیں آتی؟
تو مرتد آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ ہر چیز کا جو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا دنیا میں، اس کے نتائج پاکستان کے حالات کو آپ دیکھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو فتوی آپ دیتے تھے فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں واجب القتل، تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج آپ کے مولوی جو ہیں وہ 20,000 25,000 میں بک رہے ہیں، وہ ایسے ہی ایسے بیانات دے رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے بھی ہوں گے تو ایسے دور میں سنے ہوں گے یا یزید تھا یا فرعون تھا یا دوسرے لوگ تھے، لیکن آج کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو بنی ہوئی ہے علماء کی، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی ان کے پاس آپ برائی کی بات کریں گے یہ خوش ہوں گے، جب بھی آپ ان کے پاس نیکی کی بات کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک کامرس اور آیا جی، ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے عقیدے پہ بات چیت کرنا، ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی۔ یہاں ہم یورپ میں رہتے، کبھی پارلیمنٹ میں یہ باتیں نہیں ہوئی، یہ 27 ملک ہے پارلیمنٹ اس کے یورپ کے، یہاں پہ کبھی بات نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان ہے اس کو آپ کافر قرار دے دے، کوئی کافر ہے اسے مسلمان قرار دے دے، اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کے علماء جو ہیں وہ بھی سیاستدان بن چکے ہیں، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا بھی دین سے تعلق جس طرح کا نظر آ رہا ہے، ابھی میں اس پر تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں۔ جو دین کی حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے، جس طرح وہاں پہ سیاست میں حصہ لے کے، اور پاکستان کی سیاست اگر سادہ لفظوں میں پوچھے تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ کا آغاز بھی جھوٹ سے ہوتا ہے، آپ کا شام بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، آپ کی دوپہر بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے پہ آپ نے الزامات لگانے، کل بھی 2 سینیٹر لڑ پڑے، ایک خاتون اور ایک علیم خان، اور وہاں بھی ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے۔ یہ لوگ جو آپ نے سینٹ میں بھیجے ہوئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں بھیجے ہوئے، یہ لوگوں کے دین کے فیصلے کریں گے؟ یہ آ کے بتائیں گے لوگوں کو کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ان کی تو اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ ان کی پرانی تقریریں نکال لیں، نواز شریف کی نکال لیں، زرداری کی نکال لیں، فضل الرحمان کی نکال لیں، اشرفی کی نکال لیں، جس کی مرضی نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسے ایسے بیانات دیتے تھے کہ اور ایسی ایسی دشمنی بناتے تھے، لیکن اصل میں یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے آج جو پاکستان ہم دیکھتے ہیں وجود میں جب آیا تھا، پیچھے نظر ڈالیں اور آج کے حالات میں نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن بدن دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں، تو پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے۔ آج جا کے دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں، یہ جتنے ممالک ہیں، انڈونیشیا دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، اور ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی کینیا کا بھی ویزا مل جائے ہم نکل جائے یہاں سے۔ ابھی وہ وقت دور نہیں جب ہم نے کہنا تھوپیا کا بھی مل جائے تو ہم یہاں سے نکل جائے۔ یہ جو حالات پاکستان کے آج دیکھ رہے ہیں، جو کامرس سے لکھے، ریاست کا کیا کام ہے کہ کسی کے مذہب کے فیصلے کرے؟ اور تم تو اپنی جانیں بچا لو تو بڑی بات ہے، قیامت والے دن اپنی بخشش کروا لو تو بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے کیسے فتوے جاری کر سکتے؟ یہ جو آج کا مولوی ہے، کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی، روزانہ نہیں آتی کہ کیا بدبخت قوم ہے یہ مولوی، وہ چھوٹا بچی تھی اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، قرآن مجید پڑھنے جاتی، وہ میرے پاس ہے ویڈیو، اسے منوس کی بھی تصویر لگا دے گا اوپر تاکہ دیکھ لے یہ کس طرح کے منوس لوگ ہیں یہاں۔ آپ کو تو جو مرتاز سے کہہ رہے تھے یہ مسلمان اپنا دیکھ لو، اس کی حالت دیکھ لو۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو صاحب پہلے کامرس کر رہے تھے، کوئی دن جاتا ہے جس دن کوئی مولوی پکڑا نہ جائے، یا مدرسے سے پکڑا جائے گا یا کسی عورت کے ساتھ پکڑا جائے گا؟ یہ آپ سوشل میڈیا دیکھا کریں، وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی ان کی جو اصل ان کے چہرے ہیں، جو بھیانک چہرے ہیں، درندوں والے چہرے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے۔ میں نہیں کہتا، یہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ، اور میں نے مولوی صاحب کو جنہوں نے یہ بات کی، میں نے نہیں کہا شیطان ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے نا جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے تو آپ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے، میں تو آپ کو
جو چیزیں وہ حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو آج کے حالات بنے ہوئے، پھر اس میں قبضہ گروپ کا بھی تھا کہ وہاں پہ قبضہ کیا گیا. میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ مسلم کالونی پہ بھی غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا، اور یہ لوگوں کی زمین تھی. میں نے پتہ کروایا لوگوں کے پلاٹ تھے. میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا پلاٹ تھا اس کے آدھے اوپر بھی قبضہ کیا، بعد میں ہم نے سستے داموں بیچ کے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ یہ بیچ دیا جائے تو بہتر ہی ہے. تو وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو چھڑانا چاہیے. اور اس کے متعلق جن لوگوں کے پاس وہاں پہ ظاہر ہے یہ اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر دوسرے علاقوں میں بڑی بڑی دکانیں گرا دی گئی، بڑا کوئی گرا دیا گیا، تو یہاں کی جگہ خالی کروانی اتنا بڑا مشکل کام نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوا ہے. مریم صاحبہ لگی ہوئی ہیں اور اس بار میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا یہ غیر قانونی بنی ہوئی ہے. ان تک بات پہنچائیں، جو ڈی پی او ہے وہاں پہ اس کو بھی بتانا چاہیے جناب یہ لے، یہ آپ کس حساب سے جو جگہ ہے قبضے میں کر کے بیٹھے ہو، اور یہاں پہ آپ کو پھر تکلیف بھی ہو رہی ہے. آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے جہاں تکلیف نہ ہو، جہاں پہ آپ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں. پہلی تو چیز ہے کہ آپ کی عبادت ہی کیسے ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ آپ تو عبادت کے لیے آئے بھی نہیں ہیں وہاں. یہ نہیں کہ پورا پاکستان میں عبادت نہیں ہوتی. اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو پریشان کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا. عبادت کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا وہاں. اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ناکام بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ سخت ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کی چترول کرتی ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا بہت کنٹرول میں آ جاتے ہیں. پاکستان پورے کے لاج ہے، جس طرح آج کل تحریک لبیک کی کمختی آئی ہوئی، اور جب تحریک لبیک کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی غیر قانونی غیر قانونی کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ. اور اس کا آغاز جتنی جلدی ہو کیا جائے. لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی اور بھی جگہ پہ بھی مساجد بنی ہوئی تھی، رجسٹری کوئی نہیں، وہ بھی گورنمنٹ نے گرا دی. اور بعد میں کہتے ہیں جناب یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ظلم کیا. لیکن جب آپ نے بنانی ہے تو آپ پہلے اس کی زمین کی خریداری کریں. چندے کے ساتھ اپنے پیٹ تو پالتے آپ، وہ چندے کے ساتھ اصل میں آپ نے زمین کے لیے اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ جناب ہڑپ کر جاتے ہیں. ایک پچھلے دنوں کامرس آئے، میں نے چندے کی بات کہی تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی جب میں نے اشرفی کے متعلق پروگرام کیا کہ احمدی بھی چندہ لیتے ہیں، تو احمدیوں کا چندہ کسی مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا کہاں ہوتا ہے احمدیوں کا؟ تو آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ، ادھر کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں، سیلاب آ جائے، کہیں بھی آ جائے، وہاں پہ پہنچتے ہیں. ہم نے خود یہ پروگرام کیے ان کے، ترکی میں زلزلہ آیا، افریقہ چلے جائے. میں نہیں کہتا، منظور چنیوٹی صاحب کہہ رہے، وہ کہتے ہر جگہ سکول بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنے ہوئے. میں افریقہ گیا، پرانی بات بتا رہے، پتہ 40 سال پہلے کی، 50 سال، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے اگر آپ کے بندے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے تو ہوتا ہوگا. وہ اور منظور چنیوٹی نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا آگے. وہ کہتا جہاں بھی ہم گئے وہاں پہ ان کے سکول تھے، ان کے ہاسپٹل تھے، جو بھی خدمت وہاں پہ ہو رہی تھی. تو جناب یہ تو آپ کے لوگ گواہی دیتے، آپ کی گواہی کون دے گا؟ آپ کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے. سب یہ مولویوں کے یہ 30 گارڈ رکھے ہوئے، یہ کہاں سے رکھے ہوئے؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نیک کام کرے اس میں ظاہر جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی خرچ ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بغیر مال کے سسٹم نہیں چلتے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے. یہاں پہ آئے دن چیک دیے جاتے گورنمنٹ کو، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے. آپ کے تو علماء کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں. کراچی والا مولوی مر گیا، اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے. وہ کہتا تھا قربانی میرے پہ جائز نہیں، میرے اوپر قرضہ ہے.
تو جو بات کرے عدل کے ساتھ کرے، انصاف کے ساتھ کرے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی نہیں، آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ سارا دن جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، اور وہاں پہ آپ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ تمیز، تہذیب کون سا دائرہ ہے. جب آپ نے بات ہی غلط کرنی ہے تو تمیز تہذیب کہاں سے آ. ناظرین، جو بھی ہو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے، کوئی نماز پڑھے، کوئی حج کرے، کوئی عمرہ کرے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے جس سے مذہبی طور پہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے متاثر ہوں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ جھوٹے کیس بنائیں. آپ کے جذبات جو مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ تو در بدر کے ٹکڑے جہاں سے اکٹھے کرتے وہاں پہ آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. یہ میں کل ہی بتا رہا تھا، 60,000 پاکستانی مانگنے والے پکڑے گئے ہیں، ریکارڈ قائم، ساری پکڑ کے کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے، کچھ واپس بھیجا جا رہا ہے. واہ جی، کیا عزت دار سسٹم چلایا ہوا ہے. جذبات مجروح ہوتے، یہاں پہ جذبات نہیں مجروح ہوتے. بڑی تعداد ہوتی 60,000. میرا نہیں خیال کسی ملک اسلامی کے یہ اتنے لوگ جو ہے مانگنے والے ہوں. ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے، اور اسلام تو کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہو نیچے نہ ہو. تو کدھر گیا پھر اسلام؟ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہانیاں سناتے ہیں. ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں آزاد زندگی ہے، اور مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اسلامی ملک میں جائیں، فلاں میں جائیں. میں کہتا یار یہاں پہ ہم آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، جہاں مرضی ہم جائیں آئیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. اس سے ہمیں اپنے آپ سے دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، ہمارے ساتھ ہے سردار صاحب جرمنی سے، اور کافی دنوں کے بعد پروگرام کر رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا پاکستان کے حالات کے متعلق کچھ نہ کچھ ان سے پوچھتے ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات؟ ہماری عدلیہ جو ہے اس کی تو حالت دن بہ دن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی. سر دیکھیں، عدلیہ ہماری تو کبھی بھی جو ہے وہ مثالی اس کی کارکردگی تو رہی کوئی نہیں کبھی بھی. ہمیشہ اس میں آپ نے دیکھا ملک قیوم سے ایسے جج، اور اس کے بعد پھر اسی طرح کے جج رہے، ساری عمر رہے. لیکن جس دن سے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے کیس کے اندر، یاد ہوگا آپ کو، سپریم کورٹ کے اندر پیچھے دروازے پھر کے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے ڈکٹیشن دے کے ایک فیصلہ لکھا ہوا فیصلے پہ انہوں نے دوبارہ امانڈمنٹ کروائی تھی. میں بات کر رہا ہوں بارکستانی کیس کی جی. اس کے بعد کے پھر آپ دیکھ لیں کہ نہ وہ سپریم کورٹ رہی ہے، نہ وہ ہائی کورٹ رہی ہے، نہ وہ عدالتیں رہی ہیں. وہ بینظیر کو کینگرو کورٹ کہا کرتی تھی، آپ تو میرے خیال میں لفظ بھی نہیں ہے. اگر آپ سوچیں اس پہ پورا دن بیٹھ کے سوچیں نا کہ ان عدالتوں کو کیا کہا جائے، تو آپ کے لیے جو لفظ آئے گا وہ شاید لکھنے کے قابل ہے، بتانے کے قابل نہیں ہوگا ان کے پاس. تو یہ ایسے ہی ہے. اس کے بعد تمام پورا سسٹم کلپس کر چکا ہے. انہوں نے باہر سے جج لائے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو توڑا ہے. اس کے بعد آئینی عدالت کے نام پہ جو جج بنے ان کے معاملات دیکھ لیں. دلچسپ بات ہے، پرسوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے ایک کیس جو ہے، ایک ریپ کا کیس تھا، اس کو نیچے سے وہ ٹرائل ہو کے گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ نے اس کیس کو جو وہ زنا بالرضا کر دیا ہے. اب نہیں پتا ان کو کیسے الہام ہوا ہے کہ وہ اتنا ایسا کیس چلنے کے بعد تو اس کی نیچر بدلی کر دی. جس کیس کی 20 سال سزا تھی وہ 5 سال پہ آ گیا. یقیناً 5 سال پورے بھی ہو چکے ہوں گے تو وہ بنا بری ہو گیا. اس طرح کی عدالتیں، اس طرح کا نظام چل رہا ہے. تو ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیں. جس طرح کل ایک فیصلہ ہوا، ڈوگر صاحب نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد وہ ایک اڈاک جج ہیں اعظم صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا جسٹس جہانگیری کا. جسٹس جہانگیری وکیل رہا ہے. جب وکیل بنتا ہے کوئی بندہ تو انرولمنٹ ہوتی ہے پہلے لوور کورٹ میں، تو وہ تمام فائل بنتی ہے، تمام پیپر لگتے ہیں، ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں، وہ اس کی وہ جاتی ہیں. اس کے بعد وہ وہاں سے ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا لائسنس بنتا ہے. پھر وہ جب ہائی کورٹ میں جاتا ہے پھر دوبارہ وہ تمام پیپر جمع کرواتا ہے. پھر ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پھر اسی طرح کرتے کرتے جب سپریم کورٹ کے وکیل بنتے ہیں آپ،
تو سپریم کورٹ کا وکیل بنے گی، چونکہ ہائی کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہو جج بننے کے لیے. پھر وہاں پراپر پورا انٹرویوز ہوتا ہے، اس کا میڈیکل ہوتا ہے، پوری پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید یہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، جب کوئی جج بنتا ہے ہائی کورٹ کا تو اس سے پہلے انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس کی پوری ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ اس کا رجحان کیا ہے، یہ کس سوچ کا ہے، اس کے تمام ڈاکومنٹیشن تمام وہ چیزیں چیک کرنے کے بعد جب وہ ایجنسیاں اوکے کرتی ہیں، اس کے بعد جو پینل ہوتا ہے وہ پینل کے پاس پھر جاتا ہے وہاں پہ اور اس کی نامزدگی ہوتی ہے. اس کے بعد تمام وہاں بھی اس کی تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں. پھر وہ سال 1.5 ڈاک رہتا ہے اور یہ 5 سال جج رہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ڈگری ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں تھی یا کسی جعلی ڈگری تھی، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا پیچھے سے. اب 20 25 30 سال کے بعد کی ڈگری کو جا کے کینسل کرنا ہو تو کسی نے دلچسپ ایک کمنٹ لکھا، اس نے کہا خدا کا شکر یہ ہے کہ عمران کے بعد ڈگری آکسفورڈ کی تھی، اگر پاکستان کی ہوتی تو وہ بھی کینسل ہو چکی ہوتی اس کی. تو یہ وہاں کی عدالتیں ہیں، وہاں کا نظام ہے. لیکن یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 70 سال کی کہانی ہے. آپ کی عدلیہ جو پہلے میرا 168 نمبر پہ تھی تو اب مزید میرے خیال میں اور 4 پہ چلی جائے گی. سر یہ بتائیے کہ یہ فیصلے اوپر سے لکھے بھیج دیتے ہیں عمران خان کو اتنی سزا سنا دو، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یاسمین راشد کو اتنی سنا دو، یہ سب اوپر سے لکھا آتا ہے، ان کو پڑھ نہیں ہوتا بس. دیکھیں میں آپ کو معلوم ہے میں عمران کا سب سے بڑا ناقد بھی رہا ہوا، سب سے زیادہ میں تنقید بھی کی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور انف از انف. ابھی یہ جب جن دنوں ہمارا معاملہ ہو رہا تھا کہ ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، تو ایک جو ہے وہ آڈیو چل رہی تھی مختلف اس پہ کیا نام ہے سوشل میڈیا پہ، کہ جس میں ہماری ایک بڑی بہت بڑی خاتون ہے، انہوں نے کال کی ان کو، اور دوسری سائڈ سے ایک جو بینیفیشری تھے سارے کے ان کی تھی، اور وہ کہا گیا ان کو کہ جی دیکھیں آپ، انہوں نے کہا جی آپ شکوہ کیا کہ آپ نے ہمارا نوٹیفکیشن نہیں کیا اور یہ سارے معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، 27 گزر چکی ہے. تو آگے سے جواب دیا گیا کہ جی نہیں وہ میاں صاحب بہت ناراض ہیں اس میں، اور میاں صاحب نے کہا کہ فیاض امین کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، عمران کو بھی توشہ خانہ کیس کی بات آئی ہے، نام نہیں آیا، توشہ خانہ کیس میں سزا نہیں ہوئی ہیں. یہ ساری جو چیزیں تھی، پھر آگے والا بندہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی وہ وکیل جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکا رہے اور وہ کر رہے ہیں، ان کی ڈیلے ٹیکٹس جو ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ ٹائم لگ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں کہ میاں صاحب بہت سارے ناراض ہیں جب تک آپ یہ کریں گے نہیں. اس کے بعد نوٹیفکیشن ہوا اور پھر وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ کال تو اس سے پہلے میں سن چکا بھی تھا، یقیناً آپ اس میڈیا پہ کام کرتے ہیں، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آپ اوائڈ کرتے ہیں بعض چیزوں کو جب تک تصدیق نہ آپ نہیں لگاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے جو فوڈ فار تھاٹ ہوتی ہیں ہم تو سن لیتے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں جو بعد میں ہوئی ہیں ساری وہ اسی سیکوینس میں ہو رہی ہیں. اور یہ جو جج صاحب تھے جن کی آپ بالے بات کر رہے تھے، یہ پہلے پراسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، عام وکیل بھی رہے ہیں، اس کے بعد یہ سارا ان کا تو ان کا کیس بھی وہی تھا. انہوں نے 3 حلقے جو ہیں وہ فارم 47 منگوائے تھے، اس کے بعد پھر سارے معاملات شروع ہوئے ان کے، اور ان کو پیشکش کی گئی. پہلے انہوں نے بلکہ درخواست دی ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، انہوں نے فیصلے سے ایک دن قبل سپریم کورٹ میں اسی طرح شاید انہوں نے درخواست دی ہے متعلقہ کورٹ کو کہ جی جائے صاحب نے مجھے ایک جگہ پرائیویٹ جگہ پہ مجھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ اپنا استعفیٰ لکھ کے مجھے دے دیں، اس میں ڈیٹ نہ ڈالیں. تو جب جو مجھ پہ بہت بڑا دباؤ ہے کہ اس کو جج کو فارغ کیا جائے، تو جب وہ مجھ سے کہیں گے میں کہوں گی ان کا استعفیٰ آ چکا ہے. تو یہ ساری انہوں نے استعفے کی بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی کہا جج صاحب نے کہ مجھے جو ہے وہ دباؤ بھی ہے، میں ڈوگر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو چیف جسٹس ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان پہ دباؤ ہے اور ایک کیس جو ہے وہ جب ان کی کورٹ کے اندر ہو تو وہ اس کیس کو ہم ڈسکس کر نہیں سکتے ہیں، باہر جا کے انہوں نے ڈسکس بھی کیا، نہ سے ڈسکس کیا، مجھے آفر کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر دیکھیں گے آپ کو تو پھر ایک بڑی اچھی سی تصویر بنتی ہے. آپ نے اگر پھر اگلا سال آپ نے پاکستان کا کرنا ہے، آپ حالات دیکھتے جائیں کہ بنگال جو ہے وہ دوسری دنیا کی 16ویں بڑی اکانومی تھی اور کہا جاتا تھا کہ 2040 تک یہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا اور دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا تھا. لیکن وہ ہمارے علماء نے وہاں جا کے رونق لگائی ہے. اس کے بعد دیکھ رہے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. افغانستان کے حالات دیکھ رہے تھے، انہوں نے 4 پاکستانی فوجی شہید کر دیے ہیں. اس کے بعد جنگ بندی تھی وہ ختم کر دی انہوں نے. اس کے بعد بارڈر بھارت والی سائڈ پہ 2-4 خبریں تو پاکستانی میڈیا خود تصدیق، جو نیشنل میڈیا جو کنٹرول میڈیا وہ کہہ رہا ہے جی کہ جلم نلم کے انہوں نے پانی بند کر دیا اور چناب کا بند کر دیا ہے. کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ جی ان کی جو سرحد کی طرف جو ہے وہ موومنٹ زیادہ ہے، وہ عام روٹین سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے اور اکانومی کے حالات جو ہیں، آج میں ابھی رات کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا جس میں وہ اعتراف کر رہے تھے ہمارے حسن اقبال صاحب کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے اور جو خدشات ہیں IMF کے وہ اپنی آپ درست ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھ لیں
धुंध भी है, उसके बाद मुल्की हालात भी ऐसे ही हैं, बेचैनी भी है, सरहदों पे बेचैनी है, रीजन के अंदर बेचैनी है, आपका दोस्त कोई नहीं है जो आपके साथ है। उसके बाद आपसे मुतालबात ये किए जा रहे हैं कि जो है वो अपनी गजा में फौज भेजे। इसमें रोशनी की एक किरण थी कि जो अभी कोई 4-5 हज़ार उलमा बुलाए गए और उसका जो कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस का नाम जो था वो था इस्लाम अमन का दीन है, और उसमें कहते हैं कि उलमा को कहा गया था कि जी आप आए तो यहाँ खाना काबा, इमाम खाना काबा भी आएंगे। तो बाजार इमाम खाना काबा से 2-3 तरह के लोगों की होती हैं, मामलात होते हैं। शिया मसलक वाले जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इसलिए गए हैं कि हमारे बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे, हम उनकी बात करेंगे। जो आपका देवबंदी अहले हदीस मसलक है, उन्होंने जो अपनी दरख्वास्तें और वो वजीफे की, चंदों की, बहुत सारी बातें उन्होंने करनी होती है। तो बाकी जो वो खुद के हमदर्दी में गए होंगे, नहीं गए तो वो नहीं गए। जनाब क्या नाम है उनका, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने किए। उनके बारे में कहा यह जाता है कि ये जब लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर दाखिला से। उसमें कहते हैं कि उनके ज़र में वायदा हुआ था, एक तो मदरसे मस्जिद मुझे देंगे और मैं सारे मामला कंट्रोल करूंगा, दूसरा मुझे रूहत हलाल कमेटी का जो चेयरमैनशिप वापस दी जाएगी। तो कहते हैं जी वो वादा पूरा नहीं हुआ, उस पर नहीं गए। लेकिन जब अंदर तकरारी शुरू हुई है तो चीफ साहब जब आए तो उन्होंने पहले अपनी फौज की तारीफें बयान, जो नॉर्मल बात है, जो उसने उनको कामयाबी मिली, उस पर बात की उन्होंने। बात करने के बाद जब अफगानिस्तान में बात की उन्होंने, तो चूंकि वो जज्बात में आके मौलवियों को गलत जगह में नारे शारे लगाए, नारे लगाने पे वहाँ बात बिगड़ी भी है। उसके बाद फिर उन्होंने टिका के बेइज्जती की उनकी कि हमने मुल्क को मदरसिस्तान बनाना है, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये ऊंचे पांचे और सारी जो है फिरकों की तालीम दी जा रही है। तो कहते हैं अच्छी खासी छितरोल के बाद जो है, और बाद में जाके वो फिर आपको पता है कि नारे भी लगे और उसके बाद हमदर्दी की जो है वो बातें भी की हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो सारी अपनी वो गुगलू से वो पट्टी जाने वाली बात ही थी। और तार अशरफी साहब का तो चूंकि आपको मामला है कि उनका तो मखसूस तरीकाकार है कि वो आने वाली हुकूमत के लिए अपने मखसूस बात के लिए उनके चंद चार मफादात होते हैं। एक तो मुफ्त उनको मिल जाती है, दूसरा ये है कि जो उनका खेल है मजहब के नाम पे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, तीसरा उनको प्रोटोकॉल मिलता है। वो हर हुकूमत के खिलाफ हमायत में होते हैं। जब नवाज शरीफ साथ उसके साथ थे वो गया, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ थे जब वो गया, उसके बाद इमरान के साथ थे, जब इमरान गया उसको लात मारी उन्होंने, इस हुकूमत में आए, ये हुकूमत जब की फिर वो उसके खिलाफ बोले, फिर वो सऊदी अरब से क्या किए, आजकल वो उसी हवालों में फिर रहे। तो ये सारी चीजें एक ही चीज को थोड़ी सी बेहतर लगी थी कि शायद रियासत समझ रही है कि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं ये इस पर नहीं है, लेकिन जो आप रीजन के हालात हैं और शायद वो वक्त गुजर गया है, रियासत को जो करना चाहिए था वो वक्त गुजर गया है, अब वक्त कम है। सर ये बताइए, ये बताया जा रहा है शहजाद अकबर साहब को जी ब्रिटिश गवर्नमेंट से राब्ता हो गया है, हम वापस ले जाएंगे, ये कामयाब हो सकती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? वहां पे तो इंसानी कोका जनाजा निकला हुआ है। नहीं वो देखें, उनकी एक तो पहली बात यह कि वो फॉरेन नेशनल भी है, यानी पाकिस्तान के, उनकी ड्यूल नेशनलिटी होगी। दूसरी बात यह है कि वो ये जो उन क्राइम में जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, कहीं कोई जिसको फौजदारी क्राइम कहते हैं आप, उनको अगर वो तो वो बरतानिया लोग वापस किए भी हैं और वापस वहां से पाकिस्तान से लेके भी आए। बहुत सारे लोग आपको पता है कि बरतानिया के अंदर जो उनको भागे होते वो उठा के ले आए। इस तरह के सियासी बयानात भी मेरा नहीं ख्याल कि उस पर होगा, और बरतानिया ने उसको एक तो रिजेक्ट भी किया है, बरतानिया के अंदर से लोगों ने जो है उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हो सकती है इनके दरमियान, मुश्किल है इनके लिए। और जो ये बात कर रहे हैं उन्होंने काम करवा लिया। देखें जी आदर राजा के खिलाफ वो केस हो गया था एक, जो वहाँ पे वहाँ की कोर्ट ने केस किया था, वो ब्रिगेड साहब वाला या जनरल साहब थे जो भी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक छोटी सी कहा जा रहा है, वो दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। सर ये बताइए इंटरनेशनल हालात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? जिस तरह दूरियां बढ़ गई हैं, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल मुश्किलात होंगी। देखें अभी तक सारी दुनिया जो उलझी हुई थी वो यूक्रेन और रूस के मामले में उलझी हुई। इससे पहले गजा का मामला था, लेकिन वो मुस्लिम वर्ल्ड का ज्यादा था, बाकी मामला का तो इतना मामला नहीं था। ये अलग बात है कि उनके अवाम के अंदर बेचैनी थी, वो सड़कों में भी थी और एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन हुक्मरान तबका जो था वो रूपा का हो या बरतानिया का हो या कनाडा का हो या ऑस्ट्रेलिया का, उनका मामला नहीं था। अब जहां से निकल के मामला सारे जो है, जब यूक्रेन वाले मामला अल्लाह करे ये मामला हफ्ते 10 दिन में सेटल हो जाते हैं किस तरीके से भी, जंगबंदी अभी तो हो गई है इस पे, ये क्रिसमस के दिन जो है इनमें तो बंद है ये।
لیکن اگر یہاں پہ ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ سارے معاملات ایک دم سارے اٹھ کے واپس ریجن میں چلے جائیں گے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو دباؤ بھی پڑے گا, IMF کا دباؤ بھی بڑھتا جائے گا. اس کے بعد آپ کے خلاف جو فوج آپ وہ حماس کے خلاف بھیجنے کے لیے آپ سے بات ہو رہی ہے, وہ کچھ بھی اس کی کوئی بھی تصحیح کر دی جائے جس مقصد کی امریکہ منگوا, سب کو پتا بھی ہے. آج اسے شام پہ بھی حملہ کر دیا, وہاں جو کے حملے ہوئے تھے انہوں نے حملے کر دیے وہاں پہ. تو یہ سارے معاملات ان کا یہ سارا مرکز اور محور جو ہے جس یہ وہیں بنے گا کہ جہاں کی انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. جی اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ایک اہم چیز ہے آج کل, جس طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ٹھیک نہیں, انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں, اور بھی معاملات ہیں, اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں, تو کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے دعوے تو یہ ہے کہ ہم بڑی اچھی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری روزی روٹی جو تھی نا, وہ اس طرح کی روزی روٹی ہماری اسی میں تھی کہ اس ریجن کے اندر انتشار تھا اور ہماری ویلیو بنی ہوئی تھی اور اس میں ہم کماتے تھے. دیکھیں 70 میں اگر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد سے جو پاکستان کے حالات بنے ہیں افغانستان کے لیے, وہ ڈراوا دکھایا گیا کہ رشیا آ رہا ہے وہاں پہ, اس کے بعد افغانستان سے جہاد, ڈالرو کی آمد, اس کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں ان سب کا سجدہ ریز آنا, وہ ساری باتیں چلتی رہی ہیں. پھر وہ امریکہ کو 9/11 کے بعد موقع مل گیا, پھر یہ وہاں سے لے گئے. اب اسی کتاب کا اگلا صفحہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو جہاد تھا وہ جہاد فساد قرار دیا جانے لگا, اور اس کے بعد افغانستان کی ناکہ بندی کر دی جائے گی, اور اس کے افغانستان کے دیکھیں ادویات بھیجنی بند کر دی گئی ہیں, خوراک بھیجنی بند کر دی گئی ہے. میں نے کہا رات کو اس نے حملہ کر کے 4 ہمارے فوجی افسر شہید کر دیے ہیں. اور اس کے بعد آپ انڈیا والے حالات بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے ملک کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ملک کے اندر آپ اداروں کے اندر کمزوری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے عدلیہ کی پہلے بات کی آپ نے, کسی ملک کے اندر بھی جو ہے وہ عدلیہ ہی سب سے بڑا ایک اہم رکن ہوتی ہے, ادارہ ہوتی ہے کہ جو کوئی انویسٹر آئے گا تو وہ اس کو دیکھ کے آتا ہے, کسی طرح کی فارن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اس کو دیکھ کے آتی ہے. ملک کے اندر اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہو, کوئی ادارہ کھڑا کرنا ہو, کسی طرح کے معاملات ہو, تو وہ سارے اسی کو دیکھ کے. لیکن جس طرح کی عدالتیں بن چکی ہیں, جس طرح کی یہ سارا نظام ہے, تو میرے خیال میں آپ اس طرح ایک دوسری مثال دیکھ لیں آپ, اس سال 85,000 لوگ جو ہیں وہ 85 لاکھ جو لوگ ہیں یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ بھاگتے ہیں لوور مڈل کلاس کے, کسی نے گھر بیچنا ہوتا ہے, کسی پلاٹ بیچنا ہوتا ہے, گاڑی بیچنا ہوتا ہے, کسی قرضہ لے کے بھاگنا ہوتا ہے, یہ سارے وہاں سے بھاگے ہیں. اور کل میں آپ کا پرسوں پروگرام سن رہا تھا جو آپ نے عرفان صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ سعودی عرب میں وہ بتاتے نہیں ہمارے لوگ شاید, یا میڈیا بھی نہیں آتا ہے, 10 سے 12 ہزار لوگ جو ہیں وہ خالی ایران کے اندر جو ہیں وہ گرفتار بھی کیے گئے ہیں, اور وہ وہاں مانگنے والے بہت شکریہ سر, مزارات چکے. جی بہت شکریہ سر. نہ جی, چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ